बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अडियाला जेल से हॉस्पिटल लाया गया, उनका मेडिकल चेकअप हुआ, उसके बाद उन्हें दोबारा अडियाला जेल वापस भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ को गिला है, शिकवा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स थे उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाए, उनका इलाज करवाया जाए, और इलाज के दौरान डॉक्टर फैसल जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उन्हें हमने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही लेकर जाना था, लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होने के बायस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जमा होने की वजह से उन्हें पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका बुनियादी तौर पर चेकअप हुआ और तमाम उनके जो टेस्ट हैं वो किए गए। अब PTI को ये भी गिला है कि कोई उनके टेस्ट नहीं हुए, जबकि डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को तस्लीम किया कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, उनकी बीनाई की सूरत हाल भी अब काफ़ी बेहतर है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को इस बात का गिला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई, इसलिए हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये बात कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सियासत नहीं करेंगे, बयानबाजी नहीं करेंगे, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अब फैसला अदालत ने करना है कि किसने तौहीन अदालत की। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, कोई ट्विटर के ज़रिए जो है पैगाम नहीं पहुंचाया जाएगा, ना कोई सियासी बयानबाजी होगी, सिर्फ इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। दूसरी तरफ तजियाकार ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसला आया था उसमें अब इख्तियार डॉक्टर के बोर्ड के पास था। अगर डॉक्टर्स का बोर्ड ये समझता कि इमरान खान साहब का इलाज होना है तो उन्हें एडमिट किया जा सकता था, लेकिन अगर डॉक्टर्स ने उनकी सेहत तसल्ली बख्श करार दी है तो उन्हें वापस अडियाला जेल जाना था। इस सारी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुमाला राना साहबा मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगी। कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। जो कुछ हुआ सारा कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि इमरान खान साहब का इलाज होना था, उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रखा गया, वापस अडियाला भेज दिया गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI की लीडरशिप का या इमरान खान साहब की बहन का ये तस्लीम करना कि वो मुकम्मल तौर पर फिट है, क्या हुकूमत के बयानिए को तकवीत नहीं मिल गई कि इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, उनकी सेहत के हवाले से जो खबरें फैलाई जा रही थी वो झूठ थी? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शिफा इंटरनेशनल का नाम लेकर जो कहा था कि जी वहाँ उनको शिफ्ट किया जाए, तो वो भी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर ही किया था, और वो भी हुकूमत की तरफ से दी गई रिपोर्ट्स पे ही उन्होंने फैसला किया था। लेकिन अब बदकिस्मती है कि हुकूमत एक तरफ कह रही है कि जी हम अदालती फैसलों को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनकी धज्जियां उड़ाई गई और मजाक उड़ाया गया। इतने बड़े अदालत वो कैसे थी, लेकिन उनकी नीयत यहाँ पे खराब हो गई कि उन्होंने फिर जाके रिव्यू पिटीशन पे चले गए, और उससे अंदाजा हुआ कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। देखिए, बहुत बड़ा झूठ बोला गया रात को कि शिफा इंटरनेशनल के इर्द गिर्द तमाम सिक्योरिटी ला दी गई और मीडिया से कहा आप निकलें। मीडिया को निकालने के बाद आप मुझे बताएं कि जब मीडिया को आपने नहीं छोड़ा तो आम आदमी को आप कैसे छोड़ेंगे वहां पे? ठीक। और कहां से लोग आ गए, जुलूस कहां से आ गया, कहां लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनी? तो क्या शिफा इंटरनेशनल जो है वो इतनी गैर महफूज है, और ये जो पिम्स है ये बहुत महफूज है? और तो ये आई थिंक इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम देखिए, हमने तो अदालत का रुख किया था, अदालत से रिलीफ मांगा था, अदालत ने हमें रिलीफ दिया, और सुप्रीम हाई जो हुकूमत है उसने रिलीफ देने से इनकार कर दिया। ये इनकार ही समझे आप, और ये बिल्कुल बहाने बनाए जो भी इन्होंने करना है। 16 सितंबर तक तो देखें ना, अदालत ने कहा था कि आप इसको शिफ्ट करें 2 दिन के अंदर, फिर 16 सितंबर को आए। इसका मतलब है 16 सितंबर तक ही इमरान खान को वहां पे रहना था। अब ये खुद डॉक्टर भी बने हैं, ये खुद वकील भी बने हैं, खुद फैसला साज भी बने हैं, तो फिर तो देखिए अदालतों का कोई फायदा नहीं रहा है। अगर आपने इंसाफ पे अमल दरामद नहीं कराना है अदालती फैसलों पे, तो फिर तो बंद कर दें इनको।
اتنے بڑے بڑے ججز کو تنخواہیں دینے اور اتنے پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر حکومت خود اپنے آپ سے فیصلے بھی کرتی ہے, سزائیں بھی سناتی ہے, تو آئی تھنک کہ یہ بالکل مذاق ہے. رول آف لا ختم ہو گیا اس ملک سے. ٹھیک. اتنے بڑی عدالت سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو یہ تو ہم خود مذاق اڑا رہے ہیں اپنی عدالتوں کا. پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو احتجاج کریں تو پھر آپ کے پاس بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ جی زیادتی ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ حکومت کو فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے تھا, نہیں ہوا. اب عدالت کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرائے, ورنہ اس فیصلے کے بعد انارکی ہوگی اس ملک کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی رول آف لا کی بات کر سکے. شمالا رانا صاحب, اگر عدالت نے کہہ ہی دیا تھا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا جائے تو حکومت کے لیے مسئلہ کیا تھا؟ پیمز لے جانا, شفا ہاسپٹل نہ لے جانا, اس سے حکومت کے بارے میں جو ایک تاثر برا کہ حکومت چاہتی نہیں تھی, اور دوسری طرف جو ہے ریویو میں چلے جانا, ریویو میں جا کر یہ کہنا کہ یہ پریزن رولز کی خلاف ورزی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت طے کر چکی تھی کہ انہوں نے جو ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے کے جانا ہی نہیں ہے. تو اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, عمران خان صاحب کو ہیلتھ کی ساری سہولیات دینے کو تیار ہے, دوسری طرف آپ روڈ کھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو معذرت کے ساتھ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو پریزن ایکٹ ہے اس میں جو جیل مینول کے مطابق تمام قیدیوں کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے, طبی امداد ملنی چاہیے, اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو یہ ریفر کیا جاتا ہے کہ اس مریض کا علاج کریں. اب کوئی مریض یہ کہے کہ میں نے یہاں سے علاج نہیں کروانا تو میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے, تو اس طرح کی جو پہلے تو مثال نہیں ہے, لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں اس کے اندر کلیئرٹی کی ضرورت ہے. سب سے ایک ایپلیٹ کورٹ نے فیصلہ کیا, ہم نے اس کو من تسلیم کیا, ہم نے کہا کہ جی ہم بالکل علاج کرائیں گے, لیکن اس کے اندر ایک ایمبیگوٹی ہے. ایمبیگوٹی آف لا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کے ابہام کو دور کیا جائے کہ آپ یہ فائدہ, یہ ریلیف فرد واحد کو دیں یا یہ پاکستان کی پوری ہے. میں ممدوح خلیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ممدوح خلیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جو پی ٹی آئی نے وعدہ کیا کہ جناب کوئی ٹویٹ نہیں ہوگا, عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات بھی ہوئی, کوئی سیاست نہیں ہم کریں گے, ساری باتیں مان لی, پھر حکومت کی طرف سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل نہ لے جانا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت چاہتی کیا تھی؟ کہ ایک طرف پی ٹی آئی کو جھکا لیں, ساری باتیں منوا لیں, پھر اپنی مرضی کے ہاسپٹل میں لے جائیں؟ دیکھیے نصر اللہ ملک صاحب اچھا ہوا شمائلہ رانا صاحب بھی ایک وکیل ہے, اس کو قانون اور آئین کا پتہ ہے, اور اس حوالے سے جو یہ بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب میں یہ لوں, جو ان کی گفتگو سے میں اندازہ یہ لگا لوں کہ سپریم کورٹ نے نہ تو عمران خان صاحب کی رپورٹیں دیکھی ہے, نہ تو سپریم کورٹ کو پریزن رول کے بارے میں پتا, نہ ان کو یہ پتا کہ قیدی کو سرکاری اسپتال لے جانا ہے, پرائیویٹ لے جانا ہے. ان کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دی ہے, سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے. مگر یہ وکیل ان کو یہ نہیں پتا آئین کا آرٹیکل 189 190 جو نا سپریم کورٹ کا جو فیصلے ہے وہ سب آرڈینیٹ کورٹ سمیت تمام پاکستان کے اوپر اداروں کے اوپر وہ لازم ہے اس کے اوپر عمل کرنا. پہلی بات تو ہی عدالتوں نے کی ہے کہ 2 بجے تک ٹائم تک, کل 2 بجے جمع نہیں کی ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کو نہیں لے گیا. دوسری بات یہ کہ ان کے وکیل جب یہ تو خیر مجھے نہیں پتا یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہے کہ نہیں ہے, مگر جن کی سپریم کورٹ کے وکلا یا سرکاری وکلا کھڑے ہوں گے جج کے سامنے تو وہاں گلی مولی کی باتیں نہیں ہوتی, وہاں یہ باتیں بھی جو یہ محترمہ کر رہی ہے وہ نہیں کر سکتے, ورنہ 2 منٹ میں آپ کڑی لگ جائے گی کہ کیا ہمیں نہیں پتا پریزن رول کیا ہے, ہمیں نہیں پتا قانون کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیوں اس کو الشفا بھیجا. دوسری بات پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا انہوں نے جو یہ جی مندوق کیا کہہ رہی ہیں,
اچھا، دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ میں ان کی وکلا اور سرکاری وکلا نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم علی شفا لے جا رہے تھے اور وہاں رش کی وجہ سے جان خان صاحب کی جان کو خطرے کی وجہ سے ہم لے گیا. تو باقاعدہ انہوں نے جو ڈرون کے ذریعے جو تصویریں کھینچی ہے وہ تو پی ٹی آئی نے تو نہیں کھینچیں گی, یقیناً حکومت کے اداروں نے کھینچی ہوں گی. وہ ثابت کرنا پڑے گی آیا وہ جیل کے اسپتال اپنا الشفا اسپتال گئے کہ نہیں گئے. پھر انہیں جو فینسنگ کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی وہ کرنا کہ آیا وہاں پہ گئے بھی کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی قیدی کا علاج ہو یا کسی کورٹ میں داخل کرنا ہو, تمام تر سیکورٹی کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے, حکومت کی ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں ان کو کرنا ہو, یا اگر ان کو یہ لگتا کہ یہ ساری چیزیں زیادہ ہو جائیں گے, اب یہ بھی تو نہیں پتا کہ اگر وہ لوگ جمع ہے تو کس نے جمع کیے, کیا وہی وہ پی ٹی آئی کے تھے کہ نہیں تھے, اور اگر تھے بھی پی ٹی آئی کا تو آپ کی ذمہ داری تھی بحیثیت حکومت کہ آپ نے پورے سیکورٹی کے ساتھ بختر بند گاڑی میں آپ عمران خان صاحب کو ٹھیلے پہ تو نہیں لے جا رہے تھے کہ لوگ اس کو نقصان پہنچاتے, اور کیوں پہنچاتے. آپ نے تو بختر بند گاڑی اس میں لے جانا. شمائلہ مجھے بولنے تھے, آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی. اگر آپ اس طرح گلی محلوں والی باتیں کریں, جو میں دوپہر سے مختلف لوگوں کے ساتھ ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوں مسلم لیگ نون کا, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ یہ رولز دیکھا نہیں ہے. تو بابا سپریم کورٹ ہے, ان کی جو احکامات ہوتی ہے وہ سب کو ماننا پڑے گی, ایون کے سبارڈینیٹ کورٹ کے اوپر, تمام جو حکومتی ادارے ان کے اوپر. سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیے تو آنکھ بند کو نہیں پتا, ان کے سامنے پریزن رول نہیں آیا, ان کے سامنے یہ سارے قوانین نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ ماضی میں جو سپریم کورٹ نے اسمبلی کے بھی اختیارات لے کے 239 کے امینڈمنٹ کے لے کے جنرل مشرف کو اختیار دیا, اس وقت منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے. لیکن میں کہوں گا پھر ایک اور جیل مینول, ملک صاحب ایک جملہ کی اجازت دے دیں. پھر جیل رولز کے تحت میں 10 سال جیل ریفارمز کمیٹی کا حصہ رہا ہوں سندھ میں. مجھے انگلی پہ یاد ہے سارے جو قوانین ہیں وہاں جیل کے اندر پھر A کلاس ہوتی ہے, B کلاس ہوتی ہے, C کلاس ہوتی ہے. یعنی A کلاس ہوتے ہیں جیسے عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم یا اور اس لیول کا آدمی ہو. پھر B کلاس جو ٹیکس 25,000 سے زیادہ جمع کرو, C کلاس جو عام غریبہ ہوتا ہے یا جو ٹیکس ادا نہیں کرتے یا اس کا لیول نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جیل مینول کے تھے. اور پھر یہ بھی شمائلہ بتا رہی ہے, میرے حساب سے معذرت کے ساتھ وہ غلط بیانی کر رہی ہے, کہ جو پریزن رول میں لکھا ہے سرکاری اسپتال, کوئی سرکاری نہیں لکھا ہوا ہے. میری بہن میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, وہاں ہاسپٹل لکھا ہوا ہے. آپ نے کیسے بول دیا کہ وہاں سرکاری اسپتال, وہ جیل والوں کے پاس پرائیویٹ نہیں لکھا, وہ الگ بات ہے. مگر خیر صاحب میں ایک چونکہ پروگرام میں بریک لینی ہے, بریک شامل کرنے واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد, تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جیل مینول میں جیل رولز میں لکھا کیا ہے. اگر لکھا بھی ہو تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو حکومت کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے. اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. شوکت یوسف جی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو حکومت کی طرف سے ہر دھرمی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جناب فیصلے کے اوپر عمل درآمد حکومت نے نہیں کیا, حکومت ریویو میں چلی گئی. لیکن دوسری طرف جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی کیا ضرورت تھی آج یہ بات کہنے کی جی عمران خان صاحب مکمل طور پر فٹ ہیں. اگر وہ فٹ ہیں تو پھر علاج کا مطالبہ کیسا؟ نہیں, فٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان تو الحمدللہ ان کی جو باڈی ہے وہ ہمیشہ سے لگتی ہے ایسے کہ وہ بالکل فریش لگتے ہیں ہمیشہ سے, چاہے وہ بیمار ہو چاہے وہ. دیکھیں ایک انسان کے اندر مرض تو چھپا رہتا ہے نا. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے کتنا بڑا مرض لا کے آپ کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ میں ابھی مطلب اتنے دنوں میں ایڈمٹ رہا اور ابھی آ کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں تو بالکل فریش لگ رہا ہوں. لیکن دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا, آئی تھنک یہ ایک ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اور جب عدالت ان کو ریلیف دے رہی ہے, میرٹ کے اوپر دے رہی ہے, تو یہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے. یہ تو انتقامی کارروائی ہے نا. آپ سپریم کورٹ کو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کو آپ سمجھا رہے ہیں, یعنی قانون اور آئین کی انٹرپریٹیشن جب ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کرتی ہے. سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے جو فیصلہ کیا اس میں یہ خامیاں ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں نے شروع میں کہا نا کہ آپ ججز بھی خود بن رہے ہیں, قانون عمل درآمد والے بھی خود بن رہے ہیں, تو یہ تو بالکل مذاق ہو رہا ہے. اور اس کے بعد تو بالکل لوگوں کا یقین اٹھ گیا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. تو اس پہ تو تمام جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ تو خود غیر قانونی حکومت ہے. خود جو ان کے اپنے اتحادی ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فارم 47 کی حکومت ہے.
اور جو انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا، اچھا ہوا ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے، اور جو اگر ہم ہوتے تو پھر یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالتے. لیکن یہ کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، یعنی ان کی وجہ سے ان کی حکومت بنی ہے یہاں پہ، اور ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو آپ اندازہ کریں کہ اقتدار کے لیے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. شریف فیملی کا تو ریکارڈ یہ ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی جیل مینول یہ کہتا ہے کہ تمام قیدیوں کو ایک یکساں کرے، اور اس طرح شفا کی جگہ جو ہے سرکاری اسپتال میں کرے. جی مجھے بتائیں کہ نواز شریف کا علاج کسی سرکاری اسپتال میں ہوا تھا بالکل ٹھیک. یا کسی پاکستانی اسپتال میں ہوا تھا؟ اتنا بڑا ڈیسیجن اس وقت لیا ہم نے، اور ان کو ہم نے بھیجا لندن، اور ان کے کہنے پر، اور آج یہ خود کہہ رہے ہیں. تو یا تو یہ ان سے کہیں کہ آپ جو نواز شریف کا لندن جانا، وہاں علاج کرانا، وہ غیر قانونی تھا. بالکل ٹھیک. کہیں نا اس کو تسلیم تو کرنے کہ وہ غیر قانونی تھا، کیونکہ ہر قیدی کو یہ سہولت نہیں میسر ہے. تو اگر وہ یہ مانتی ہے کہ وہ غیر قانونی ہے تو پھر ہم بھی مان جائیں گے کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ اس طرح کا ڈبلنگ نہ کرے اور ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھے کہ نواز شریف کا تو لندن میں علاج ہو اور عمران خان کا شفا انٹرنیشنل میں بھی نہ ہو. تو یہ بڑی زیادتی کی ہے. کل رات کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی، پوری دنیا کی میڈیا دیکھ رہی تھی. آپ نے میڈیا کو وہاں نہیں چھوڑا، میڈیا کو سب کو نکالا کہ جی، اور اعلانات جو ایس پی صاحب اعلانات کر رہے تھے کہ جی نکلے، میڈیا یہاں سے نکلے. تو یہ ڈرامہ کرنا تھا آپ نے، تو کیوں کرنا تھا یار؟ بالکل ٹھیک. آپ اس وقت بھی وہ کر سکتے تھے کہ جی ڈائریکٹ ٹھیک ہے، کہتے جی ہم وہاں نہیں لے جاتے، وہاں لے گئے. لیکن اتنا ڈرامہ سلطان صاحب کو جو ہے ان کو لے جا کے شفا میں بٹھایا، 2 گھنٹے وہاں انتظار کرایا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا مذاق تو پہلے یہ کر چکے تھے. ٹھیک ہو گیا. فارم 47 کی حکومت بنا کے معیشت کو تباہ کر کے اور سارا سسٹم کولیپس کر گیا. یہ تو آپ کے بڑے وزیر نے بھی کہہ دیا. وہ آج تو اس پہ بہت لگا دی انہوں نے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، جو شریف فیملی چاہیے کہ وہی ہوگا. شمالہ رانا صاحب آپ پی ٹی آئی، ٹھیک ہے میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. شمالہ رانا صاحب آپ پی ٹی آئی کی یہ بات تو درست ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے لندن بھیج دیا، آپ انہیں شفا انٹرنیشنل تک نہیں جانے دیتے. اچھا جی، اس کے اندر میں ملک صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے میں قوم کو ایک بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میاں محمد نواز شریف بیمار ہوئے تو وہ پہلے جناح ہاسپٹل، دین وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اینڈ دین آفٹر دیٹ وہ سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے. اس کے بعد جب ان کی وزیر صحت نے یہ دیکھا اور انہوں نے ان کی جو لیب تھی، رپورٹس تھیں، وہ متعدد جگہوں سے چیک کروائیں، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کی صحت بہت بگڑ رہی ہے اور ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈراپ ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ ہاں جی ان کو آپ ان کے علاج کے لیے یہاں پہ سہولت نہیں ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے 6 ہفتوں کی میاں محمد نواز شریف نے کو عارضی بیل ملی تھی. اس کے بعد وہ پرائیویٹ ہاسپٹل. لیکن شمالہ صاحبہ سوال تو یہی ہے نا، اگر سپریم کورٹ یا عدالتیں کہیں کہ میاں نواز شریف کا علاج جہاں ہو سکتا ہے وہاں کروا لیں تو آپ اس کو مان لیں. اگر یہی بات سپریم کورٹ عمران خان صاحب کے لیے کہے کہ شفا انٹرنیشنل لے جائیں، اس کو آپ نہ مانیں. آپ یہ بات تو تسلیم کریں نا کہ میاں محمد نواز شریف کو 6 ہفتوں کی عارضی بیل ملی تھی. عارضی بیل کے بعد وہ اپنے علاج کے لیے گئے تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ کسی بھی قیدی کو یا کسی کو بھی خدا نخواستہ اگر کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں اور ان کو صحت کی تمام سہولیات ملنی چاہیے، لیکن آپ نے آج یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو چکا کہ یہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی صحت پر سیاست کرنا چاہتے تھے. آج ڈاکٹرز نے کہا، انہوں نے خود کہا، ان کی بہن نے کہا کہ خدا دا واسطہ ہے ساڈا بھرا جڑا ہے وہ صحت مند ہے. ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں. اور جو بلند فشار خون ہے، جو بلڈ پریشر کا ایشو ہے، وہ فلکچویٹ کرتا ہے آفٹر 40 ایئرز آپ کی ایج ہو. تو یہ اس کا ایک معمول کے مطابق کبھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خان صاحب خدا نخواستہ عارضہ قلب میں مبتلا ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے عبدالقادر مندوخیل صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کی پریس کانفرنس ہے،
آپ نہیں سمجھتے یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی؟ کیونکہ اگر ڈاکٹر عثمہ یہ بات کہیں جی کہ ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہے، ان کی آنکھ بھی بہتر ہو چکی ہے، پھر پی ٹی آئی کا جو بیانیہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اس کو دھچکا نہیں لگا؟ یہ بالکل لگا۔ نصر اللہ ملک صاحب غلط کیا انہوں نے پریس کانفرنس کر کے، اور جب وہ ایک عام نان پولیٹیکل خاتون ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس بات کا ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن پھر اس بہن کی جو بیان ہے، اس بیان کو اگر سچ مانا جائے تو پھر اس کا مطلب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیے ہے، ان کے سامنے یہ ساری میڈیکل رپورٹیں نہیں آئی تھی جو کہ میڈیا نے بھی نشر کی کہ اس کو کون کون سی بیماری لاحق ہے، تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اس کی بیان جو خاتون نان پولیٹیکل ہے اس کے بیان کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات شمالہ رینا صاحبہ جو بتا رہی کہ نواز شریف صاحب کو بیل ملی تھی، میرے نالج میں نہیں ہے کہ اس کو جیل میں، کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ تھے، اور پھر سزا یافتہ قیدی کو انہوں نے پلیٹلیٹس کا رپورٹ آیا، اور وہ پلیٹلیٹس کا رپورٹ فیصل واڈا صاحب نے میڈیا پہ بتایا، محمد زبیر جو ان کا ترجمان تھے نواز شریف صاحب کے، اور میاں لطیف تھے کہ گھر میں بیٹھ کے ہم نے جعلی بنایا، وہ تو کلیئر کٹ کا ہے، اور پھر چلو اصلی بھی بنایا۔ تو جب نواز شریف صاحب باہر گئے تو اس بیل کا پھر کیا ہوا، جب وہ 6.5 سال بعد آئے، اور پھر جب آئے تو ایئرپورٹ پہ 6.5 سال اپیل کا ٹائم ہوتا ہے، 20 دن کا، 1 مہینے کا، وہ 6.5 سال بعد آئے، نادرہ کے انگوٹھے ایئرپورٹ پہ لگ گئے، اور 7-8 مہینے کے اندر مقدمہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو کبھی 32 سالوں کے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک یہ تو کبھی ہم نے سنا بھی نہیں ہے کہ اس طرح بھی قانون ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف میں یہ کروں کہ مسلم لیگ نون نے ماضی سے نہیں سیکھا، ایک جو بیماری کے اوپر یہ سیاست کر رہے اور بیماری کے اوپر یہ بات کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو چوائس دیتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے کس ملک میں جانا ہے، آپ کو علاج کرانا، بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں فیسلٹیٹ کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ حکومت کی نیکنامی ہوتی، اس میں کوئی حکومت کی جو نا وہ چھوٹی نہیں ہو جاتی تھی عزت۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنے اس کیس کو الجھا رہا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اب اگلے جو پیشی ہوگی کل ہوگی یا پھر منڈے کو ہوگی، وہاں کی وکلا کیا دلائل دیں گے، وہاں سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ان کی لوگوں کو اتکڑی کورٹ میں نہ لگ جائے، تو انہیں عدالت تو دور کی بات ہے، کھڑے کھڑے اتکڑی میں نہ جائے کہ، اور آرٹیکل 190 کے تحت لازم ہے سب کے اوپر کہ سپریم کورٹ کے احکامات جو نا وہ مان لے۔ یہ اس کے اندر جو کیڑے نکلنا، جیل روز فلانا ڈنگا، اس کا مطلب آپ سپریم کورٹ کو سکھا رہے ہو قانون نہیں پڑھا انہوں نے، یہ قانون جب یہ آرڈر دیے انہوں نے۔ پورا ایک بریک کا وقت ہوا، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔ پورا ایک بار پھر خوش آمدید۔ شوکت یوسف زئی صاحب، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ملاقاتیں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سے ملی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کے ملاقاتیں ہیں، متحدہ اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے، کوئی گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بن رہا ہے جو حکومت کے خلاف تحریک چلائے گا؟ دیکھیں ملک صاحب، اب تو صرف ایک ایشو نہیں ہے نا، آپ اگر ملک کی معیشت کو دیکھیں، قرضوں کو دیکھیں، کارخانوں کو دیکھیں، پیسہ باہر منتقل ہو رہا ہے، اور انویسٹمنٹ لوگ انویسٹر بھاگ رہے ہیں، تو ملک کے حالات کو ایسا بنا دیا گیا ہے، تو ان حالات میں اس حکومت کا رہنا جو ہے وہ ملک کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے خیال سے جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں، اور شاید پیپلز پارٹی بھی اس پہ غور کر رہی ہے، کیونکہ ملک تو سب کو عزیز ہے نا، جی تو ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہماری تو شروع دن سے کوشش ہے کہ سارے اپوزیشن کی جتنی جماعتیں سب کو ساتھ لے کر چلے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ تھی۔ اب میرے خیال سے مولانا صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے، باقی دیگر جماعتوں کو بھی احساس ہوا ہے کہ اس حکومت نے تو تباہی کر دی اس ملک کی۔ یہ انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ جی ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا، لیکن کیا بچایا آپ نے؟ بہان میں 1000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا اس ملک کے اوپر آپ نے، اور کارخانے بند ہو رہے ہیں، 150 سے زیادہ کارخانے بند ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو تجارتی خسارہ بھی اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب کوئی راستہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ حکومت کوئی راستہ ایسے، ان کو ہر جگہ پنگے لے رہی ہے۔ ایک ہی جگہ تھی، اگر وہ یہ پنگے اس پر چھوڑ کے معیشت پہ فوکس کرتی، حالات کے اوپر فوکس کرتی، ایک عوام کو 1 روپے کا ریلیف دے دیتی تو اچھا رہتا۔ روزانہ کے حساب سے جو ہے نا آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، جنگ پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہے اور ان کو تکلیف یہاں ہو رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس حکومت کا رہنا ملک کے لیے مفاد میں نہیں ہے، یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب میرے خیال سے اپوزیشن متحد ہو جاتی ہے تو ملک کے لیے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، ملک بچ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مندر خیل صاحب، پیپلز پارٹی بھی اس سے الائنس کا حصہ بنے گی اپوزیشن کے الائنس کا، اور کیا حکومت کے خلاف جو احتجاجی تحریک کی بات کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس تحریک کا حصہ بن سکتی ہے؟ دیکھیے نصر اللہ ملک صاحب، جس طرح 2024 کے الیکشن میں فارم 47 کا جو ڈرامہ مچا ہے،
پھر جس طرح جی بی الیکشن میں غنڈہ گردی CCD کے ذریعے جعلی اور اپنی ملک میں اندر NOC مانگنا، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر جو کہ آلریڈی ہندوستان کا ہمارے دشمنوں کا نثر ہے، وہاں پہ ایکشن کمیٹی ہے، PTI نے وہ کیا ہے، وہاں بھی انہوں نے وہی CCD کی بدماشی اور وہیں جا کے فارم 47+ کی جو چیزیں کی ہے، ہمارے 2 کارکن شہید ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے، صدر آزاد کشمیر کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے FIR تک نہیں کاٹا جا رہا تھا۔ تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا صبر کا جو پیمانہ ہے یا جمہوریت کی جو لنگڑی لولی گاڑی ہے اس کو دھکا دیتے دیکھتے میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی تھک گئی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بالکل جتنے جلد ہو سکے اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور متحدہ اپوزیشن یا جو بھی اپوزیشن بننے کی، اور لیکن یہ بھی بات یاد رکھے ہم نے تو PTI کو 2024 میں بھی آفر کی ہے، مولانا صاحب تو ہمارے ساتھ ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی اتحادی تھے، تو ہم تو آلریڈی ان کے ساتھ پہلے بھی یہ ہاتھ بڑھا رہے، مگر یہ ہاتھ چھڑک رہے تھے PTI، نہیں جی ہم نے امپائر کی انگلی ڈھونڈنا ہے، تو ڈھونڈ لیا 2.5 سال میں امپائر کی انگلی۔ ٹھیک ہو، شمالہ رانا صاحب، مولانا فضل الرحمان آپ سے ناراض ہیں، پیپلز پارٹی آپ سے دور جا رہی ہے، جماعت اسلامی سڑکوں پر ہے، احتجاجی تحریک PTI اس کی کال دے چکی ہے، حکومت کے مشکل دن شروع ہو گئے؟ دیکھیں، حکومت کی الحمدللہ نروز بڑی سٹرونگ ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کے بھی احتجاج سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش حتی الامکان کریں گے کہ ہم چونکہ حکومت میں ہیں تو ہمیں ان سب کو اپنے ساتھ، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہم نے مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ PTI کے لیے بھی کھولے ہیں، ہم مولانا صاحب کے پاس بھی جائیں گے، ہم دیگر جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے، تاکہ پاکستان کے اندر جو جمہوری عمل ہے اس کے تسلسل کو فروغ ملے۔ عمران خان صاحب کو اب ہاسپٹل لے نہیں جاتے، جماعتوں کے پاس جائیں گے پھر کیسے؟ وہ تو دور جا رہے ہیں آپ سے۔ کیوں نہیں لے کر گئے؟ ہم نے علاج کرایا ان کا، ان کے ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، نہ میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں۔ یہ کورس یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے ڈاکٹر نے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو ہاسپٹل میں کتنے دن کہاں پہ اور کیسے رکھنا ہے، ICU میں رکھنا ہے، CCU میں رکھنا ہے، وارڈ میں رکھنا ہے، یا روم میں رکھنا ہے، یا گھر بھیج دینا ہے۔ یہ ڈیسیجن ڈاکٹرز کے ہیں، یہ آپ کا اور میرا ڈیسیجن نہیں ہے۔ تو پلیز بانی PTI کے معاملے میں بھی ڈاکٹرز کو ڈیسیجن لینے دیں، اور انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا، اور اس سے ان کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی اس سے ایگری کیا ہے، اور بانی PTI نے بھی ایگری کیا ہے، لیکن سم ہاؤ کچھ لوگ جو ہیں ان کو بیمار کرنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا عمران خان صاحب کا نام لے لیتی ہے، آپ لوگ بانی PTI کہتے ہیں، حکومت عمران خان صاحب کہتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ عمران خان صاحب بھی کہتی ہوں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی پہچان یا نام کوئی اس سے نہ لینے سے ختم نہیں ہو جائے گا، اور لینے سے جو ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمالہ رانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام رکھ دینے کے لیے۔ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، قادر بندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا۔ PTI کا دعویٰ کہ حکومت نے جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ توہین عدالت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے۔ فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس ہوگا، دیکھتے ہیں کس کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل تو نہیں لایا گیا، لیکن حکومت اپنی چال میں کافی کامیاب ٹھہری۔ انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت سے سب کچھ منوا بھی لیا، اور ان کے مرضی کے ہاسپٹل میں جانے بھی نہیں دیا۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔